129 बार सूरत कौसर को मैंने बे औलादी में बड़ा आजमाया। 110 सूरत कौसर को 129 दफा सूरत कौसर को मैंने दुश्मन में बड़ा आजमाया। जो फैसला कर चुका है कि मैंने इसकी नस्लें मिटा देनी है, जो फैसला कर चुका है मैंने इसको तबाह बर्बाद कर देना है, जो फैसला कर चुका है कि मैंने इसको आखिरी दर्जे में तहस नहस कर देना है। 129 बार सूरत कौसर और 129 बार सूरत कौसर को मैंने दीदारे मुस्तफा पे बड़ा आजमाया। और 129 बार सूरत कौसर को मैंने हज उम्रा बार 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 पे पढ़ा। और 129 बार सूरत कौसर को जादू आखिरी दर्जे का हो, जिन्नात न जाते हो, नजर बद बार बार मरती हो, इस पे बड़ा आजमाया। और 129 बार सूरत कौसर कर्जों के पहाड़ पे बड़ा आजमाया। और 129 बार सूरत कौसर बे औलादी पे बड़ा आजमाया। और 129 बार सूरत कौसर घर टूटने के करीब है, तलाक होने वाली है, इस पर बड़ा आजमाया। वक्त जब बेदार था, बदबख्त आंखें सो गई। ये वक्त बहुत कीमती है। इस वक्त को कैसे कदरदानी हो, इसके लिए पहले से तैयारी हो, इसके लिए पहले से तैयारी हो पहले से। बैठने में, सोचने में तैयार होके बैठे, तलब के साथ पहले से तैयार होके बैठे। जैसे नमाज के लिए वुजू पहले से तैयारी है? अजान के बाद नमाज का इंतजार तैयारी है। इस तरह यहां पहले से तैयारी हो कि फजर के वक्त अल्लाह की रहमत का वक्त और उसकी अता और तलब का वक्त है। ये जो आप रोज बैठ के जिक्र करते हैं, आप गुमान नहीं कर सकते कि आप अल्लाह के खजानों से इस सच्ची तलब से कितना पा रहे हैं। इस जिक्र की बरकतों से कितने खजाने पा रहे हैं और कितने फैसले ऊपर से तय हो गया था। इसके लिए फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती लिख दो। तय हो गया था इसके लिए इफलास लिख दो। तय हो गया था इसके लिए बीमारियां और परेशानियां लिख दो। तय हो गया था इसकी नस्लों में बेऔलादियां लिख दो, इसके निशान को मिटा दो। सुबह के वक्त तड़प तलब, तड़प तलब, तड़प तलब से जब जिक्र करते हैं और इसमें आजम का जिक्र करते हैं, अल्लाह पाक अपने लिखे खुद मिटा देता है। इसलिए कहते हैं दुआएं तकदीरों को बदल देती हैं। दुआएं बदल देती हैं। ये दुआ बैठ के करते हैं। इसलिए मेरी दरखास्त है, इस वक्त तो खास अपने आप को कश्फुल माजूब का सबक सुनने के लिए और जिक्र और दुआ के लिए अपने आप को खास तैयार रखा करें। क्यों? दौलत मिलते ही वो कोशिश करेगा किसी तरह दौलत तकसीम होने का वक्त है, इसको सुला दूं। घर से तो निकाला, अब वो कहते हैं घर से निकला है, यहां आके पानी नहीं दूंगा, पानी नहीं दूंगा। एक दरवेश थे, नमाज के लिए निकले, कीचड़ थी, फिसले, गिर गए, कपड़े खराब हो गए। फिर गए, कपड़े बदले, धोए, फिर आए, फिर गिर गए कीचड़ में, फिर गए। जब 3 दफा ऐसा हो चुका तो चौथी दफा एक साहब ने उनको संभाल लिया और मस्जिद तक पहुंचाया। कहने लगे भला हुआ आपका, आप बड़े नेक भले माने से, आपने मुझे पहुंचा दी। कौन है? कहा मैं शैतान हूं। तो ये आपने क्यों किया? फरमाया जब पहली दफा इनको उठा दो, उठा। जब पहली दफा आप गिरे थे, पहली दफा, तो और अज़्म किया था कि मैं फिर जाऊंगा, अपने कपड़े धो के, अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी। जब दूसरी दफा गिरे
اور آپ نے عزم کیا کہ کپڑے دھو صاف کر کے پھر جاؤں گا، آپ کے گھر والوں کی مغفرت ہو گئی تھی۔ جب تیسری دفعہ آپ گرے اور عزم کیا، آپ کے محلے والوں کی مغفرت ہو گئی۔ میں نے کہا کام خراب ہے بابا، اب گرتا ہے تو کہیں اور کو بخشوائے گا۔ آپ کا عزم، آپ کا جذبہ فیصلے کرواتا ہے، تو صبح عزم کے ساتھ اور جذبوں کے ساتھ بیٹھا کریں، پہلے سے تیاری کریں، کون سی حالت، کون سی جگہ، کون سا انداز ایسا ہو، کون سی حالت، کون سی جگہ، کون سا انداز ایسا ہو، میں اپنی طلب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ اللہ یہ میری طلب ہے، میں یہاں تک پہنچا ہوں، آگے تیری شفقت ہوگی۔ پوچھا اللہ کے پاس کون پہنچے گا؟ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ایک بچہ کہنے لگا میں پہنچوں گا۔ کہا کیسے؟ کہا شہر کی سب سے اونچی عمارت تلاش کروں گا، عمارت تلاش کر کے سیڑھی رکھوں گا، سیڑھی پہ چڑھ کر کہوں گا یا اللہ یہاں تک پہنچنا میرا کام ہے، آگے بلانا تیرا کام ہے۔ اپنی طلب ظاہر کرے، کل سے اپنی طلب ظاہر کریں، اور اس طلب کی کیفیت کو کیسے بنانا ہے، اس کی باقاعدہ تیاری ہو، باقاعدہ تیاری ہو، اس کی باقاعدہ محنت ہو۔ اس تیاری اور محنت سے پھر انشاءاللہ تعالی صبح کے وقت بخت، مقدر، تقسیم اور رحمت ایک خاص گھڑی ہوتی ہے۔ صبح کا لمحہ ہے ہی بڑا قیمتی، یہ خاص لمحہ ہوتا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ اس کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب بیٹھ کے ذکر کریں گے تڑپ کے ساتھ، اور ایک یقین سے کریں گے، یقین سے کریں گے۔ یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم سے عرشوں پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اس اسم اعظم سے عرشوں کا نظام، اسم اعظم سے عرشوں میں برکتیں میرے لیے جو موجود ہیں وہ زمینوں پہ اترتی ہیں۔ اس اسم اعظم سے سخت تصور ہو، اور سخت توجہ ہو، اور سخت دھیان ہو۔ ہاں، جتنا طاقت توجہ، جتنا طاقت دھیان ہوگا، اتنا زیادہ اس کی بارگاہ میں رحمتیں اور برکتیں، تو اتنا زیادہ کرم ہوگا۔ اور آج کی رات بڑی اہم ہے۔ آج جو ہے تو کہاں ہے کاغذ؟ آج 17 رمضان کے پیکج ہیں، بہت ماشاءاللہ بابرکت پیکج ہیں۔ آج بہت خیریں اور برکتیں تقسیم ہوں گی۔ تو درویشی کے دو راستے ہیں، ایک مرید ہے، ایک مراد ہے، جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں دو لفظوں میں بیان فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ دو راستے ہیں، ایک اجتباء کا راستہ ہے، انتخاب، چن لینا، انبیاء کو چنا جاتا ہے، انبیاء کا انتخاب ہوتا ہے۔ ایک یہ راستہ ہے، ایک ترقی کرتے 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 انسان کہاں پہنچا، ایک وہ راستہ ہے، ایک مراد، ایک مرید۔ اور مراد سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اسے چن لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دو بندوں کے بارے میں بیٹھے دعا فرما رہے تھے، اس میں ایک عمر بن حشام اور ایک عمر بن خطاب، کہ اللہ ان کے ذریعے سے دین کو تقویت عطا فرما۔ اس میں بھی ایک نقطہ ہے بڑا خاص، جن کے ساتھ وحی تھی، جن کے ساتھ جبریل تھے،
اور جن کے ساتھ اللہ کی مدد، اللہ سے براہ راست کلام تھا، وہ بندوں کو مانگ رہے ہیں۔ بہت خاص نقطہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ رجال ایسے ہوتے ہیں، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے دین کی حفاظت بھی کرتا ہے، تقویت بھی دیتا ہے۔ ان کا انتخاب کرنا، ان کا مانگنا نہ گناہ ہے، نہ شرک ہے، نہ اللہ سے نظر ہٹنا ہے، نہ اللہ سے نظر ہٹنا ہے۔ دو لوگ ہیں، ایک وہ جن کو مانگا گیا، چنا گیا، ایک وہ جو ترقی کرتے 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 اس منزل، اس مقام اور اس کمال تک پہنچے۔ دو لوگ ہیں جن کو مانگا گیا اور چنا گیا، ایک وہ جو ترقی کرتے کرتے اس مقام اور کمال تک پہنچے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کون ہیں۔ آج کے سبق میں یہ چیز خاص طور پہ ہمیں بتائی جا رہی کہ ہم کون ہیں۔ کیا اللہ نے ہمیں چنا ہے؟ اگر چنا ہے تو اس چنے ہوئے کی ترقی کتنے فیصد ہو رہی ہے؟ ایک پیغام یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں چنا نہیں، ہم نے محنت کی ہے۔ کوئی اس کی عطا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی نظر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی مہربانی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا انتخاب ہے۔ اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوں، اور اس وقت پوری دنیا کے لوگ تسبیح خانے کے ساتھ لو لگا کے، کان لگا کے بیٹھے ہیں، یہ اس کا انتخاب ہے، یہ اس کی عنایت ہے، اور یہ اس کی شفقت ہے، یہ اس کی شفقت ہے کہ اس نے چنا ہے اور اس نے انتخاب کیا ہے۔ اس انتخاب میں اب میں دیکھوں کہ میری کتنے فیصد شکر گزاری کا جذبہ ہے، کتنے فیصد شکر گزاری کا جذبہ ہے اس انتخاب میں کہ اللہ تو نے میرا انتخاب کیا، تو نے مجھ پہ کرم کیا، اور تو نے اپنی ساری شفقتیں میرے اوپر کہ میرے قدم خیر کی طرف اٹھے۔ میں کہ بعض اہل اللہ یہاں تک اتنی احتیاط کرتے تھے، ایک درویش تھے، راستے میں سانس روک روک کے چل رہے تھے۔ حضرت کیوں روک کے چل رہے ہیں؟ فرمایا حق کے طلب کرنے والا مجمع بیٹھا ہے، میں چاہتا ہوں بڑے سانس وہیں لوں، وہ جو ان کے اندر نور اوپر اللہ سے برس رہا رحمتیں، وہ میری سانسوں میں جائیں۔ آپ وہ مجمع بیٹھا ہے جو حق کا طلب کرنے والا ہے، حق کا چاہنے والا ہے، روح کی دنیا، روحانیت کو چاہنے والا ہے۔ کہنے لگے کہ میں اس مجمع میں جا کے بڑے سانس لوں، اس مجمع میں جا کے۔ اور اہل اللہ کتنی احتیاط، کہا کہ حضرت تھوڑا تھوڑا کھا رہے، فرمایا بھوک بچا رہا ہوں، ابھی لنگر کا وقت ہے۔ روح کے متلاشی روحانی مسافر جیسے آپ ہیں، یہ لنگر کھائیں گے، میں جا کے ان کے ساتھ کسی کا جھوٹا مجھے نصیب ہو جائے اور کسی کے جھوٹے سے میرا مسئلہ حل ہو جائے، کام بن جائے۔ جس نے کچھ پانا ہوتا ہے وہ ذرے ذرے سے پاتا ہے۔ سونار کی دکان کے سامنے میں نے کئی لوگوں کو جھاڑو دے کے وہاں کی مٹی کو جمع کرتے دیکھا ہے۔ جس نے پانا ہوتا ہے وہ ذرے ذرے سے پاتا ہے، وہ ذرے ذرے سے حاصل کرتا ہے۔
وہ सांसों से भी लेता है, वो जूठा खाने से भी लेता है। हत्ता के यहां तक इस काफले के साथ मैं चल पड़ूं, इसकी धूल उड़े और मुझ पे लग जाए। एक दुर्वेश थे, वो आके अपने कपड़े रोज झाड़ते थे और चुटकी चुटकी धूल मिट्टी इकट्ठी करते थे और वसीयत की कि जब मैं मरने लगूं, ये अल्लाह के रास्ते की धूल जो मैं अल्लाह की तलाश और मोहब्बत में चला था, ये मेरी कब्र में साथ रख देना। ये धूल साथ रख। जिसके अंदर तलब और तड़प होती है, वो तो इन छोटी छोटी चीजों को संभालता है। एक दुर्वेश थे, वो कलम तराशते थे, सरकार का फरमान लिखते थे तो कलम तराशते थे। उस तराशे हुए छोटे छोटे जर्रे इकट्ठे करते गए। कहा जब मैं मरूं, मेरा पानी जब गर्म करना, जिसमें बेरी के पत्ते उबालना, इसके नीचे ये आग जलाना। जो रूह का मुसाफिर होता है, वो छोटे छोटे जर्रे इकट्ठे करता है, मगफरत के, रहमत के, अता के, फजल के, उसके करम के। वो छोटी छोटी चीजें जमा करता रहता है। फरमाया कि हुजूर के बाल मुबारक हैं, मेरी जुबान में रख देना, मेरे मुंह में रख देना। हुजूर के नाखून मुबारक बाद सहाबा ने जमा किए, फरमाया हमारी आंखों में रख देना। 20,000 से ज्यादा महंगी चादर मेरे आका की थी, मिन्नत करके उसको मुंह मांगी, कीमत ली और फरमाया मेरे सीने पे रख देना, मेरे सीने पे रख देना। खुद बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन छोटे छोटे मगफरत के, रहमत के बहाने तलाश करते रहते हैं। कहीं इधर से मिल जाए, कहीं उधर से मिल जाए, कहीं उधर से मिल जाए। मगफरत के, रहमत के बहाने तलाश करते रहते हैं। खुशकिस्मत इंसान वो होता है जिसको ये तलाश नसीब हो जाए, ये तलब नसीब हो जाए। खुशकिस्मत इंसान है जिसको ये तलाश नसीब हो जाए, ये तलब नसीब हो जाए और वो इस तलाश और तलब में लग जाए। हत्ता कि यहां तक तलब और तलाश की बात चली, यहां तक कि अपने जूते उन जूतों के साथ रखते थे, शायद कोई ऐसा जन्नती पांव हो, मेरे जूते को लग जाए, मेरा भी काम बन जाए। मैंने आपको उस दिन बताया था कि एक दुर्वेश थे, रूह की मंजिलें तय करते करते उनके खादिम ने जूते इलादा करने शुरू कर दिए। अब समझ गए ये जहन्नमियों के जूते हैं, ये जन्नतियों के जूते हैं। आपने फरमाया इससे सारी रूहानियत एक तरफ कर लो, कहीं इसका नुकसान ना हो जाए, और उसको उस मंजिल से हटा दिया जिससे रूहानियत की तरक्की होती थी, यानी कश्फ हासिल हुआ। कुछ अरसे के बाद उसका वो कश्फ खत्म हो गया, उसने जूते इलादा करने शुरू कर दिए थे। जूते इलादा करने शुरू कर दिए थे। गंदम पीसते हुए, गंदम बोते हुए, गंदम गल्ला चावल काटते हुए कौन से हाथ लगे थे, किन हाथों से ये गंदम चावल पिसी और किन हाथों से आई, वो हाथ बोलते थे और कहते थे नहीं ये लुकमा नहीं है, ये लुकमा ठीक है। अगर मैंने ये लुकमा खाया, अगर मैंने ये लुकमा खाया तो इस लुकमे में नूर नहीं, जब नूर नहीं मेरी इबादत तस्बीह जिक्र कैसे होगी। दुर्वेश बैठे थे, उनका
لانگڑی لنگر پکا رہا تھا تو اس نے اپنی دیگ کے اوپر جیسے مارتے ہیں چاول کو ہٹانے کے لیے ہلاتے ہیں، تو جب یہ ہلایا تو آواز پیدا ہوئی۔ صاحب نظر صاحب کشف تھے، فرمایا اس لنگر کو زمین میں چپکے سے دفن کرا دو۔ حضرت کچھ ناپاک تو ہوا نہیں، فرمایا جب اس نے کفگیر یہ ہلایا تو اس سے نکارے کی آواز پیدا ہوئی، بجانے کی آواز پیدا ہوئی، اور میں نے کشفی نظر سے دیکھا، کشفی نظر سے دیکھا اس کے اندر سے نور نکل گیا ہے، بے نور کھانا ہے۔ یہ بے نور کھانا میں اپنی خانقاہ میں بیٹھے، اپنے آستانے اور تسبیح خانے میں بیٹھے فقراء کو کھلاؤں گا تو یہ بے نور کھانا کھا کے کہاں اللہ اللہ کریں گے۔ ان چھوٹی چیزوں پہ نظر، ان پہ نظر، ان پہ نظر۔ گاڑی تیار ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا تم نے ہوا کو چیک نہیں کیا؟ اس نے کہا کیا ہے۔ اس نے کہا کرا۔ اس نے کہا یہ 2 پاؤنڈ زیادہ تھی۔ اس نے کہا میں گاڑی بول رہی ہے، گاڑی میں ہوا ادھر کم تھی ادھر زیادہ تھی۔ گاڑی کے شیشے دیکھے، تیل دیکھا، گیج دیکھا، پانی دیکھا۔ سفر کرتے ہوئے اگر ان چیزوں پہ نظر نہ ہوئی تو راستے میں ہی رک جائے گا۔ تو ہم روحانی مسافر ہیں، ہم نے سفر کرتے ہوئے ان چیزوں پہ نظر رکھنی ہے، ان چیزوں پہ نظر رکھنی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحم اللہ سلام اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ وہ ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، کچھ لوگوں نے دعوت کی، آپ نے ان فقراء کی دعوت کو قبول فرمایا، اور دعوت کے لیے جب بیٹھے تو انہوں نے گوشت دیا، دودھ دیا، روٹی دی، کچھ کھانا دیا، آپ نے کچھ چیزیں ایک طرف کر دیں اور کچھ چیزوں کا انتخاب فرمایا، اور وہ کھایا، باقی چیزیں نہیں کھائیں۔ تو پوچھا حضرت یہ چیزیں؟ فرمایا مجھے ان میں برکت مل رہی ہے، ان میں برکت نہیں مل رہی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کے پکانے والا کوئی بے نمازی ہے، یا ذکر نہیں کیا، یا پھر اس کا حصول مشکوک ہے، حصول مشکوک ہے۔ میں نے بڑوں سے ایک بات سنی، کہنے لگے ہمارے پڑوس میں ہمسایوں میں شادی ہوئی تو انہوں نے ایک کسی کی بکری چوری کی، اس چوری کو ذبح کیا اور شادی میں پکایا۔ کہا کہ ایک اللہ والی مائی تھی، ذکر کرنے والی خاتون تھی، اس کے سامنے رکھا تو وہ بوٹیاں ایک طرف پھینک رہی تھی اور کہہ رہی تھی بے ذائقہ ہے، لگتا ہے کہ حصول ٹھیک نہیں، حاصل ٹھیک نہیں، ٹھیک سے طریقے سے اس کو حاصل نہیں کیا۔ روح کا مسافر ان چیزوں پہ نظر کرتا ہے۔ کہتے ہیں شیشے میں مجھے ایک بندہ لے کے گیا سفر میں، اس کا شیشہ بند نہ ہو، سخت سردی، اس نے مجھے نہیں بتایا، شیشہ بند نہ ہو، سخت سردی میں، جی میری گاڑی میں آپ بیٹھ جائیں، پرانی ہے آپ قبول کر لیں۔ میں بیٹھ گیا، اب شیشہ بند نہ ہو، سخت ہوا، سخت مٹی، وہ شیشے کو کوشش کرتا رہا، اسے پتا تھا شیشہ خراب ہے۔ جو روح کا سفر ہوتا ہے اس میں ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے، ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے۔ یہ اہل اللہ اہل معرفت اللہ کے نیک بندے
ان چیزوں پہ نظر رکھتے تھے، ان چیزوں پہ نظر رکھتے تھے. ہل چلا رہا تھا، چلاتے چلاتے تھوکا تو قبلے کی طرف تھوک دیا. ادب کے خلاف ہے. وہ اس طرف تھوکنے والا کافر نہیں ہو جاتا، ادب کے خلاف ہے. اپنے آپ کو کہا ادب کرنا ضروری ہے. تجھے کئی دفعہ کہا ہے تو ادب کر، اپنے آپ سے مخاطب. تجھے کئی دفعہ کہا ہے کہ ادب کر، تو ادب نہیں کرتا. اب تیرے ذمے ہے اس تھوک کو منہ سے اٹھا اور واپس دوسری طرف پھینک. اپنے آپ سے کہا. منہ لے گیا قریب. جب قریب پہنچا تو وہ لال جواہر بن گئی تھوک. اٹھا لیا، حیران ہوا. بندر خیال آیا لالوں کی تو جوڑی ہوتی ہے، دو ہوتے ہیں، پھر تھوکو ایک اور لال بن جائے گا. پہلے غلطی سے تھوکا تھا، نہ چاہتے ہوئے کیا تھا، اب چاہت سے کر رہا. پھر تھوکا اور پھر تھوکنے کے بعد پھر جو منہ لگایا اور وہ بچھو بن گیا. اس نے زبان پہ ڈسا اور وہیں مر گیا. جو روح کا مسافر ہے وہ ہر چیز پہ نظر رکھتا ہے، اس کی ہر چیز پہ توجہ ہے. میں ایک سفر کر رہا تھا تو ایک بندے نے کہا میری ونڈو سیٹ ہے. میں ہٹ گیا، بیٹھ گیا. خود ہی کہنے لگا، میں نے کہا میں نے کہہ کے ونڈو سیٹ لی ہے، جہاز کی ونڈو سیٹ لی ہے، میں نے سونا ہے. اور اگر کھانا دینے والا آئے تو ان سے کہیں میں نے کھانا نہیں کھانا. اس نے یوں کیا، سو گیا. اس نے کہا میں نے لمبی نیند کرنی ہے. کچھ چیزیں زندگی میں شامل کرنی ہوں گی، کچھ زندگی سے چیزیں نکالنی ہوں گی. کچھ چیزیں زندگی میں شامل کرنی ہوں گی، کچھ چیزیں زندگی سے نکالنی ہوں گی. روح کا سفر طے کرنا ہے، روحانیت کا سفر طے کرنا ہے، روح کے منازل کی طرف قدم آگے بڑھانا ہے. روح کے منازل کی طرف قدم آگے بڑھانا ہے. اگر یہ سفر ہم نے اپنے مزاج اور مرضی سے طے کیا، اپنی طبیعت سے طے کیا، تو اس کا جو نقصان ہوگا وہ یہی ہوگا کہ انسان پھر ساری زندگی گزار دے گا، ترقی نہیں ہوگی. ترقی کے لیے اپنی طبیعتوں اور مزاجوں کو توڑنا پڑے گا. ترقی کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ کھونا پڑے گا. کچھ کھونا پڑے گا تو پھر کچھ پانا پڑے گا. کچھ کھونا پڑے گا تو کچھ پانا پڑے گا. 2-3 دن آپ جاگے ہیں، مضامین ملے ہیں، آج پھر مجمع سو رہا ہے، میں کیا کروں؟ اپنے سامنے بیٹھے بندوں کو میں جگا رہا ہوں، تو باہر کا کیا کروں؟ بس بات ختم. جاگنے سے مضامین ملتے ہیں. میں کو رٹا تو لگا کے نہیں آتا، میں رٹا نہیں لگا کے آتا. جب میرے سامنے سکرین ہے، پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں. وہ جو اللہ کی طرف سے علم ملتا ہے آپ کی توجہ سے ملتا ہے، آپ کی توجہ سے ملتا ہے. میں رات گفتگو کر رہا تھا، میری گفتگو ختم نہیں ہو رہی تھی، گھڑی پہ نظر تھی. اللہ کی طرف سے علم مل رہا تھا، اللہ کی طرف سے علم مل رہا تھا، اور وہ آپ کی توجہ پہ ہوتا ہے، توجہ پہ ہوتا ہے. میری آخری گزارش یہی ہے کہ بہت لمبے سفر، روح کے سفر کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا اور بہت کچھ لینا پڑے گا.
اسی طرح ہوگا تو میں تو نہیں چل سکوں گا، منت کرتا ہوں آپ کی۔ یوں کہا، بات کرنے والا چنگاری ہے، سننے والے پھونکے مارنے والے ہیں۔ بات کرنے والا کیا ہے؟ چنگاری ہے، اور سننے والا پھونکے مارنے والے ہیں۔ اور یہ پھونکے مارنے والے اگر پھونکے ماریں گے تو چنگاری انگارہ بن جائیں گے، اور پھر مزید پھونکے ماریں گے تو انگارے شعلے بن جائیں گے، اور مزید پھونکے ماریں گے پھر شعلے جنگل کو جلا دیں گے۔ ہے سب کچھ آپ سب کچھ ہیں۔ چنگاری کو پھونکے مار کے انگارہ بنا دیں، انگارے کو پھونکے مار کے شعلے بنا دیں، اور پھر بھاوڑ مچا دیں۔ روح کا سفر طلب سے طے ہوتا ہے، اور طلب ہر چیز کو بھلا دیتی ہے۔ اسی بندے سونے والے کو کہو کہ اب میں تجھے موبائل پہ ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، دیکھ اس کی نیند کہاں جاتی ہے۔ معلوم ہوا جہاں طلب ہوتی وہاں نیند اڑ جاتی ہے۔ چلو ایک تھوڑا سا واقعہ سنا دوں۔ ایک سفر میں نا ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، تو کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی خیر کا عمل ہوتا تھا کہتے تھے ٹھنڈی بہت ہے، ٹھنڈی بہت ہے۔ ٹھنڈ سردی نہیں کہتے تھے، کہتے ٹھنڈی بہت ہے، ٹھنڈی بہت، ایسے کانپنا شروع کرتے تھے، اور پھر چپ کر کے سو جاتے تھے۔ ہر وقت یہی کرتے تھے۔ اور اگر کوئی ان کا ایک جو ہے وہ دلچسپ ان کا ایک کردار تھا، سیاسی آدمی تھا، سیاسی پارٹی تھی، اس کے لیے دل و جان کی بازی لگا دیتے تھے۔ اگر وہ ہو جاتی تو ٹھنڈی سنڈی سب گئی، گھنٹوں بیٹھ کے اس پہ بات کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے کہا آپ حاجی صاحب اب بیٹھ جائیں، ساتھ ہلکا لگا ہوا ہے، ٹھنڈی بہت ہے، ٹھنڈی بہت ہے، اور طبیعت خراب ہے، دماغ نا ایسے سن ہے، بولا نہیں جا رہا، زبان تک ٹھنڈ پہنچ چکی ہے، اور دماغ ایسے پکڑا ہوا ہے۔ ہاتھ بھی باقاعدہ کرتے تھے اور اسے سمجھاتے تھے، دماغ پکڑا ہوا ہے، زبان بول نہیں رہی۔ اچھا وہ سو گئے۔ میں نے دو بندوں کو کہا ان کے قریب بیٹھ کے نا اس سیاسی پارٹی کی برائیاں کرو۔ ملک کو کھا گئے، قوم کو کھا گئے، یوں کر گئے، یوں کا بس تھوڑی سی کی ہے تو ایک دم اٹھے نہیں۔ اور میں نے کہا آپ کی ٹھنڈی ہے، زبان آپ کی بولتی نہیں، کہہ رہی ہے کیا بکواس کر رہے ہیں۔ دماغ میں کہا آپ کا دماغ سن ہے، وہی ان کو بٹھاؤ، کہ زبان نہیں بول رہی، ٹھنڈی بہت ہے، اور آپ کی ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ اس نے کہا چھوڑو ٹھنڈی کو، چھوڑو، بات کرو مجھ سے۔ کیا بات کر رہے تھے تم نے یہ غلط بات کی، یہ غلط بات کی۔ میں نے ان سے کہا تھا جب یہ جلال میں آئیں گے نا پھر انہیں سمجھانا کہ دیکھیں دنیا کے مٹ جانے والے نظام کے لیے تو اپنے آپ کو آپ اتنا، اور روحانیت کے انمنٹ مزاج نظام جو نہ مٹنے والا ہے اس کے لیے کچھ چیزیں اپنی طبیعت کو ختم کرنے کے لیے مسلط کی جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں اپنے آپ کو چاقو چوبند کرنے کے لیے پیدا کی جاتی ہیں، پیدا کی جاتی ہیں۔ پھر اس میں بیٹھنے کا انداز، پھر اس میں لینے کا انداز، جو پہلے سے ہی ٹیک تلاش کرے، اور ٹیک تلاش کر کے اور پہلے سے یوں کر کے بیٹھے اور کہے
کہ میرے اندر روحانیت بھی آ جائے. برتن رکھے الٹا اور کہیں بارش میں بھر بھی جائے. کیسے ممکن ہے؟ نہیں ہوگا. برتن الٹا ہو اور پھر کہے کہ بھر بھی جائے، کیسے بھرے گا؟ یہاں 3 ٹائم سونے والا مجمع تو ہے، 5 ٹائم سونے والے بھی ہیں. اگر 3 ٹائم سو کے بھی نیند پوری نہیں ہو رہی، پھر اللہ سے استغفار کرے کہ یا اللہ یہ نیند نہیں ہے، یہ وہ ہے جس سے حضور نے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. میرے حضور نے اس سے پناہ مانگی ہے. اللہ یہ وہ چیز ہے جس سے میرے حضور نے پناہ مانگی ہے، جو میری دنیا آخرت کا خسارہ، دنیا آخرت کا گھاٹا، دنیا آخرت کا نقصان ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس موضوع پہ سنبھالنا پڑے گا، اپنی ذات کو اس محنت پہ لانا پڑے گا، ورنہ بندے بیٹھے بیٹھے نیند میں آ کے گر جائیں گے، خود گر جائیں گے. لوگ ان کو سنبھال رہے ہوں گے، 5 وقت سونے والے گر جائیں گے. میری درخواست ہے، میں بھی اس طلب کی محتاجی کو ظاہر کروں، آپ بھی اس طلب کی محتاجی کو ظاہر کریں. قیمتی ہے، آپ بڑی قربانی سے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، اگر گھر بار چھوڑ کے آ کے بھی یہاں سونا اور کھانا ہوا، زندگی کا سفر تو طے ہو گیا، نقصان ہو گیا، گھاٹا ہو گیا. اچھا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یا اس وقت دولت تقسیم ہو رہی ہے، بخت کی، نصیب کی، مقدر کی. ہمیشہ صبح بخت، نصیب، مقدر تقسیم ہوتا ہے. یہ آ کے بھی محروم رہ جائے گا. نسلوں کو غریب، قرضے، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، اپنے لیے مشکلات، اپنے لیے پریشانیاں، اپنے لیے رزق کی تنگیاں، صحت کی تنگیاں، گھر کی الجھنیں، پریشانیاں، اپنے لیے سارے مسائل اکٹھے کر کے خود لے جائے گا. جبکہ یہاں مسائل حل کرانے آیا تھا. صبح کا وقت خاص نصیب بانٹنے کا، بخت اور نصیب کا وقت صبح کا ہے. کیا خیال ہے؟ صبح کا وقت ہی نصیب کا وقت ہوتا ہے، برکت ملنے کا، نصیب ملنے کا، بخت ملنے کا، بخت کی دولت ملنے کا. یہ صبح کا وقت ہوتا ہے. اور صبح کے وقت اگر اس نے نیند کو نہ توڑنے کے لیے، دیکھیں ابھی تک بندے سو رہے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے ہیں. نیند کو نہ توڑنے کے لیے طریقہ کرنا پڑے گا. کون سا میں بیٹھنے کا انداز اختیار کروں مجھے نیند نہ آئے. وہ تو جب جس کو لگی ہے پھر وہ سارے راستے خود تلاش کرتا ہے. صبح کا وقت ہے، بہت قیمتی وقت ہے، اور اس وقت میں نصیب اور مقدر اور بخت تقسیم ہوتا ہے. نسلوں میں اپنے لیے برکتوں کے دروازے، رزق، وسعت کے دروازے اس وقت تقسیم ہوتے ہیں. کہیں تقسیم کا وقت ہو اور ہم، جس کو میں اکثر ایک لفظ کہتا ہوں، بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی.